रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज होने वाली इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद वाज़ेह हो गया, 100% साबित हो गया कि धांधली हुई और अहम तरीन मामले में IMF की एंट्री होने जा रही है। जी हां, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अहम तरीन मामले में एंट्री डालेगा। कप्तान के लिखे गए खत ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है और कौमी असम्बली के इजलास से पहले अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब और GHQ में होने वाला अहम तरीन इजलास और उसका एजेंडा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रखने से पहले लेटेस्ट खबर आपके सामने ताज़ा तरीन ये रखें कि कमिश्नर पिंडी अपने बयान से मुकर गए हैं और उनके बयान से मुकरना इस बात को साबित करता है कि वाकया ही 100% धांधली हुई। कैसे और क्यों, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। पहले अली जफर का बयान अहम तरीन इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाने जा रही है जनाब। 3 मार्च को बड़ा और अहम तरीन फैसला है और इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर सामने आएंगे, जबकि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। इसी तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान शामिल हुए उनमें उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर शामिल नहीं हैं। सवाल किया जा रहा था कि क्यों, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं उनके पास, बैरिस्टर गौहर के पास और उमर अयूब के पास इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे हैं जो माजी में इलेक्शन हुए और इस वक्त भी वो उन ओहदों के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के इस खत के बाद मुकम्मल तौर पर अलफ नंगा है, बड़ी तेजी के अंदर नजर आ रहा है, तमाम तर आइन और कानून को रौंद रहा है। और आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन में धांधली के मामले पर IMF को खत लिखेंगे। ज़राए का कहना है कि यह खत लिखा जा चुका है, आज पहुंच जाएगा IMF के पास। उन्होंने कहा कि जितने हलकों में धांधली हुई है उन तमाम तर हलकों का जो है वो ऑडिट कराया जाए। इमरान खान इस बात का मुतालबा करेंगे। इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल बेशक हो, अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जी हाँ, इमरान खान ने वाजे कर दिया। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले ही भी IMF का वफ़द जब तमाम तर सियासी जमातों से मिला था तो इमरान खान से भी मुलाकात की थी और अब वाजे किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि IMF इस मामले के ऊपर जो है वो लाजमी गौर करे और कोई कर्ज एक ऐसी हुकूमत को जो दिया गया जिसकी आइन और कानून के तहत कोई अहमियत नहीं, जिसके पास किसी किस्म का कोई अवामी मैंडेट नहीं, वो होगा अवाम के लिए नुकसानदेह। उन्होंने कहा कि बानी PTI की जानिब से खत IMF को जारी किया जाएगा। IMF, यूरोपीय यूनियन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक चार्टर है। उनका चार्टर कहता है मुल्क में उसी वक्त वो काम की इजाज़त और लोन देंगे जब गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस की अहम शिक ये है कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम करना नापसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरी दुनिया ने देखा लोगों का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग को छोड़ें, पोस्ट पोल रिगिंग रात को ही हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया, बुरी तरह हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। चोरी के मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो कोई भी इदारा लोन नहीं दे सकता। जो कर्जा दिया जाएगा अवाम पर और बोझ बढ़ेगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो कर्ज वापस करने में नाकाम होगी। ऐसी हुकूमत मुल्क की तरक्की में बहरानों को हल करने में नाकाम होगी। अली जफर ने कहा कि हमारा बानी PTI की तरफ से IMF को खत जाएगा। हम खत में वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि अगर IMF ने बातचीत करनी है तो पहले कंडीशन वाज़ेह करे कि जितने हलकों में धांधली हुई उन पर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, आज़ाद ऑडिट टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, आज़ाद ऑडिट टीम सुप्रीम कोर्ट की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। जुडिशरी शामिल हो, ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि जहां धांधली हुई जो उम्मीदवार जीते उनका नोटिफिकेशन किया जाए। इसके बाद हुकूमत से IMF कोई बातचीत करे। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद तमाम तर सूरत हाल इस्लामाबाद की मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है और उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब बड़ी जल्दी में नजर आ रहा है और जो कि आइन और कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन 22 तक आज होने थे और 25 तक फैसला होना था, पहले ही 3 दिन पहले फैसला शुरू कर दिया।
علی ظفر نے کہا کہ اگر آڈٹ نہیں ہوتا، دھاندلی کو ختم نہیں کیا جاتا تو IMF کا لون دینے کا اقدام پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ علی ظفر کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو 2 مہینے سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، وکلا کی ٹیم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ملاقات کے لیے کیس فائل کیا جائے، اور PTI رہنما بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ 3 مارچ کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر علی ظفر چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہم سب پارلیمانی کردار ادا کریں گے اور بیرسٹر علی ظفر کو کامیاب کرائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں معیشت بہتری کی طرف جائے، اگر الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کے پاس حکمرانی کا حق نہیں ہے وہ غاصب کے طور پر کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ عدالت سے تیزی کے ساتھ ہونے والے فیصلوں کو ساری دنیا نے دیکھا ہے، بانی PTI کا جیل میں ہونا غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اور آگے بڑھے گی۔ یعنی اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف وہ آپشن استعمال نہیں کر رہی ہے اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا۔ آپ نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی، 86 آزاد ارکان جو ہے وہ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور یہ جو 2 ارکان ہیں یہ اس لیے شامل نہیں ہوئے ان کے پاس کیونکہ عہدے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آگے جا کر ان کے اوپر کوئی ٹیکنیکلٹیز کر کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے اوپر اٹھایا جا سکتا تھا۔ 3 مارچ کو اب انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ہونے جا رہے ہیں۔ 23 اور 24 فروری کو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، اسکروٹنی 25 فروری کو ہوگی کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری کو ہوں گے، اور پولنگ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 3 مارچ کو ہوگی۔ سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ہوں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کھل کر کھیل رہی ہے، ان تمام تر معاملات کے اوپر پیچھے نہیں ہٹی کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ بشرا بی بی کو ایسا کھانا دیا گیا جس سے ان کے منہ میں چھالے ہوئے۔ نعیم پنجوتھا نے کہا کہ جس کے سبب انہیں تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کھانا دیا گیا جان بوجھ کر جس کے اندر تیز مسالہ جات اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور صبح اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے تھے جس کے سبب وہ ناشتہ نہیں کر پائیں، اور جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، کوئی سدباب نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو مشین دی گئی وہ خراب تھی۔ اڈیالہ میں جگہ اور سیکورٹی خدشات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور ہائی کورٹ نے بھی میڈیکل رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ توڑنا چاہتے ہیں اصل میں اس قسم کی حرکتوں سے عمران خان کو، لیکن عمران خان جو ہے وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا، اور کیونکہ عمران خان ان سے ٹوٹ نہیں رہا اس لیے اب اس قسم کے حربے، گھٹیا قسم کے حربے جو ہیں یہ جو ہے وہ ان کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج پہلے خبر آئی کہ الیکشن کمیشن میں مبینہ دھاندلی کا الزام، اور سابق کمشنر لیاقت چٹھا نے کمیٹی کو جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خبر آئی، اور خبر سب سے پہلے آئی جناب جنگ جیو کے اوپر، اور ایک ایسے مخصوص صحافی کی جانب سے آئی کہ جس کے بعد واضح ہو گیا تمام تر چیزوں کا کہ جناب یہ خبر کیسے آئی، کہاں سے فیڈ ہوئی، کیونکہ ایک کردار ہے ان کا اس ٹی وی چینل کا بھی، اس صحافی کا بھی جو ہے وہ نام لے کے اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایسے تمام تر لوگوں کو جو کہ سیاسی جماعتوں کے پے رول پر ہیں، ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو جناب خبر یہ آئی کہ ایک سیاسی جماعت کے بیکانے پر الیکشن میں دھاندلی کا میں نے بیان دیا تھا، یہ کمشنر پنڈی نے کہا، اور اپنے سابقہ بیان سے وہ مکر گئے ہیں اور کہا جناب میرا بیان ایک غیر ذمہ دارانہ عمل تھا اور غلط بیانی تھی، مجھے اپنے بیان پر شرمندگی ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں کیونکہ 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا، مستقبل اور سرکاری مراحت چھوڑنے سے پریشان تھا، ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کے کہنے پر میں نے ایسا عمل کیا، اور یہ عہدیدار 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر مفرور ہو گیا تھا۔ سیاسی جماعت کے عہدیدار سے میرا رابطہ رہتا تھا، میں سیاسی جماعت کے عہدیدار کی خفیہ مدد بھی کرتا تھا۔ میں نے 11 فروری کو خفیہ طور پر لاہور جا کر اس رہنما سے ملاقات کی۔ لیاقت علی چٹھا کے مطابق اس رہنما نے مجھے الیکشن دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کو کہا، مجھے اس کے صلے میں مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا۔ پہلے میں نے مشورہ دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں جس میں دھاندلی کا الزام لگانے کی بات شامل ہو، لیکن استعفے کا زیادہ اثر نہ ہونے کے پیش نظر جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس میں نے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاسی رہنما کے مطابق منصوبے کی سیاسی جماعت کی اعلیٰ قیادت کی بھرپور حمایت تھی، یعنی تمام تر چیزیں یہ گھما پھرا کر لے کر جانا چاہتے ہیں عمران خان کی طرف۔ اور اس سیاسی رہنما کے مطابق اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر منصوبہ ترتیب دیا گیا، چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا جس کا مقصد عوام میں نفرت بھڑکانا تھا۔ میں نے PSL کی پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈرامہ کیا، منصوبے کے مطابق خودکشی اور پھانسی پر لٹکا دو جیسے میں نے جذباتی جملے، اور مجھے کبھی الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہدایت نہیں کی، کوئی بھی RO ملوث نہیں تھا، اور میں بہت شرمندہ ہوں اور میں پوری قوم سے معافی کا اور تمام سرکاری ملازمین سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اچھا،
اب اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ مزدور صافی کے آخر کون سے ذرائع ہیں، انہیں کس طرح سے ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے؟ تو الحمدللہ یہ ایک جو ہے وہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ تجزیہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 20 فروری کا اپنا ایک ٹویٹ رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا دھاندلی اور کمشنر پنڈی فیاض راجہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور 100% ہوئی، اور دھاندلی کا بیانیہ کمشنر پنڈی کے بیان پر نہیں کھڑا ہوا۔ کمشنر پنڈی کے بیان سے پہلے بھی یہی بیانیہ تھا، یہی حقیقت تھی، اور بعد میں بھی یہی بیانیہ رہے گا اور یہی حقیقت رہے گی۔ اب اگر آپ اس جملے کو غور سے سنیے گا، اب اگر کمشنر پنڈی سے پہلے کوئی ڈرامہ کروایا گیا ہے، انہوں نے کیا کہا جی میں نے ڈرامہ کیا تھا، اب اگر کمشنر پنڈی سے پہلے کوئی ڈرامہ کروایا گیا یا اب کوئی ڈرامہ کروایا جائے گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اعلان ختم ہوا۔ اب اس کو سمجھیں، میں نے واضح کر دیا تھا پاکستانی قوم کے سامنے، یہ اسی طرح سے ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً میں نے جو ان کو آبزرو کیا ہے نا، گزشتہ 75 برسوں سے پاکستان کے مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو تاریخ کے اندر ان کتابیں، یہ جو ساری کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے ان کا طریقہ واردات وہی پرانا ہے۔ اب انہوں نے ماحول بیسیکلی یہ بنایا کہ کمشنر پنڈی جب یہ بات کرے گا تو جناب ایک دم سے بڑا شور ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم کمشنر پنڈی کا بیان واپس دلوا دیں گے تو دھاندلی والا جو الزام ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ میں نے اس دن بھی واضح کیا تھا، کوئی ایسا نہیں کہ کمشنر پنڈی نے بیان دیا تو اس کے بعد سب کو پتا چلا دھاندلی ہوئی، اس سے پہلے بھی سب کو پتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور 100% ہوئی ہے، اور یہ بیان دے کے معاملے کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سوچا گیا کہ جب یہ بیان واپس ہوگا تو کہا جائے گا دیکھیں جی بیان تو جھوٹا ہے، وہ بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ تو ان کو ناکامی ہوئی ہے، عوام کوئی چے نہیں ہے، اچھی طرح سے پاکستانی عوام کو ان تمام تر چیزوں کو پتہ ہے۔ پاکستانی عوام اب نہ نواز شریف ہے اور نہ ہی حامد میر ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، پاکستانی عوام بڑی سمجھدار ہے، انہیں تمام تر چیزوں کا پتہ ہے۔ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹل کا زور لگا رہے ہیں، کچھ تمام تر چیزیں پاکستان کی نوجوان نسل کو، پاکستان کی خواتین کو، پاکستان کے بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، اگلی نسلوں تک کو، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان الیکشن کے اندر کیا کچھ ہوا۔ اگلی نسلوں سے مراد ہوا ہے جو ابھی 18 سال کی نہیں ہوئے، آگے جا کے ووٹ ڈالیں گے اور پھر آپ کو ایک نیا سرپرائز دیں گے۔ تو جناب ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، پوری پاکستانی قوم یہ دیکھ رہی ہے، اور یہ میں نے اسی دن پہلے بھی میں نے 2 دن پہلے اسی لیے یہ بات بتا دی تھی کہ جناب 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ اب یہ والا ڈرامہ جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بیان واپس لیا اور کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، میری پریس کانفرنس ڈرامہ تھا، میں نے سیاسی جماعت کے بہکانے کے اوپر بیان دیا، اور یہ بیان کمشنر پنڈی کا ہے۔ سب سے پہلے خبر جیو نے چلائی ہے، اور رپورٹر کا نام وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ مزدور صافی نے آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ کیا کر جو صورتحال ہے وہ جناب بننے والی ہے۔ تو جناب اس وقت جو اہم ترین چیز آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج سندھ اور پنجاب کے حوالے سے مخصوص نشستوں کے اوپر جو خواتین اور اقلیتوں کی ہیں ان کے اوپر انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر آئین اور قانون کیا کہتا ہے، الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ پولنگ ڈے کے 14 دنوں کے اندر اندر آپ نے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہیں، ماسوائے ان کے کہ جن کو عدالتوں نے روک رکھا ہو۔ اچھا، اب ایک اور بات بڑی امپارٹنٹ ہے، آج انہوں نے دن کا آغاز کیسے کیا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے جو نون لیگ کے دھاندلی کے ذریعے جیتے ہوئے امیدوار ہیں نا، ان کے نوٹیفیکیشن نکالنا شروع کیا۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اب اس معاملے کو الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ اس معاملے کو دیکھے گا۔ درخواست جناب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ارکان نے وہاں پر دی، ان کی درخواست کی سنوائی نہیں ہوئی، اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس وقت شدید ترین بے چینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، وہاں پر کیونکہ ریکارڈ موجود ہے۔ دیکھنا اور سوچنا ہوگا کہ کتنے غیرت مند یا کتنے باضمیر لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ فارم 45 کی روشنی میں انتخابی نتائج کو پاکستانی قوم اور عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ ذرائع کے مطابق ہم پہلے بھی خبر دے چکے ہیں، اب بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو فارم 45 کا ریکارڈ ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود سرکاری ریکارڈ ہے، اور خدا نخواستہ اس کو ضائع بھی کر دیا گیا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس، جماعت اسلامی کے امیدواروں کے پاس، ٹی ایل پی کے امیدواروں کے پاس، ہر حلقے کا ہے جہاں جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی روشنی میں فارم 45 کی روشنی کے مطابق جو نتائج ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے مرکز کے اندر 180 نشستیں قومی اسمبلی کی حاصل کیں، اور پنجاب کے اندر 220 جو نشستیں ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی حاصل کیں۔ اب سنی اتحاد کونسل میں ان کے ارکان شامل بھی ہو گئے، آئینی اور قانونی یہ طریقہ ہے، آئین کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اب تھوڑی دیر پہلے بجائے یہ کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مانا جاتا یا دیکھا جاتا، بلکہ 2 کام کیے، ایک تو آج تک نوٹیفیکیشن ہونے تھے نا 22 تک، اس کے بعد 3 دن دیے جانے ہیں آئین اور قانون کے تحت آزاد امیدواروں کے کہ آپ 3 دن میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس کے بعد 25 کے بعد اس عمل نے ہونا تھا کہ مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جانی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کیونکہ یہ چور ہیں
تو اسی لیے انہوں نے آج ہی یہ عمل شروع کر دیا. پہلے نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن نکالنا شروع کیے تاکہ ان کا تناسب ریشو بڑھائی جائے مخصوص نشستوں میں, اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں کے اعلانات کرنا شروع کر دیے. حالانکہ سنی اتحاد کونسل تمام تر چیزیں آئینی اور قانونی طور پر جو ہے وہ جمع کرا چکی ہے. اب انہوں نے پنجاب کے اندر بھی ساری مخصوص نشستیں بڑی تعداد میں جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے کر دیں, جو بچ گئیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں, کاف لیگ کو, IPP کو دے دیں. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو باہر رکھا. باقی جگہ پر بھی یہی پلان ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ دھاندلی پر جو ہے وہ مشتمل یہ حکومت بنائیں, کیونکہ عمران خان کا یہ جو بڑا ڈیسیژن ہے IMF کو خط لکھنے کا, اس نے تمام تر صورتحال بدل کر رکھ دی ہے. یقینی طور پر اوورسیز پاکستانی بھی اس معاملے میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.